अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी अहादीस भी सुनेंगे, दुरूद पाक के फजाइल से मुताल्लिक दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल शानदार वाकयात भी सुनते हैं और फिर सिलसिले के अंदर एक वजीफा भी, एक शानदार दुरूद पाक भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। आज जो सबसे पहले मैंने हदीस पाक आपको सुनानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार कज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले गए। कोई पीछे जाने वाला नहीं था, तो हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबराए और पानी का लोटा लेकर पीछे हो लिए। देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाला खाने पर सर्ब सजूद हैं, आका सजदे में हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे हटकर बैठ गए। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर मुबारक उठाया तो फरमाया, ए उमर, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे सजदे में देखकर पीछे हट गए, क्योंकि उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और मुझे बशारत दी कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 मर्तबा दुरूद भेजेगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले सिलसिले में हमने ये सुना था कि दुरूद पाक एक पढ़ें तो 10 रहमतें, 10 पढ़ें तो 100 रहमतें, 100 पढ़ें तो 1000 रहमतें। आज इस हदीस से एक और बात सीखने को मिली कि एक दुरूद पर 10 रहमतें भी हैं और 10 दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। आज इंसान अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपनी लाइफ में अपना ग्रेड बढ़ाने की कोशिश करता है कि यार जरा लाइफ का ग्रेड बढ़ जाए, ऑफिस में हूं तो वहां मेरा ग्रेड बढ़ जाए, इतने ग्रेड का अफसर है तो ज्यादा ग्रेड मिल जाए। एक दुरूद पर 10 दर्जात की बुलंदी है। सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो लोग, जी हाँ, खुश नसीब हैं जो रोजाना सैकड़ों बार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते वाला तबार पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब एक और हदीस पाक सुननी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा ये हदीस पाक सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। फिर आगे फरमाते हैं, वमन सल्ला अलैहि मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये तो एक दुरूद पर 10 रहमतों का जिक्र हो गया। मगर अगला हिस्सा तो सुने, जिसने मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। अल्लाह अकबर। हम में से कौन उम्मती है जो नहीं चाहता कि प्यारे आका के पीछे पीछे नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिला मिल जाए। मगर यहाँ करम नवाजी तो देखिए, हम तो ये जानते हैं, समझते हैं, सादत है हमारे लिए कि बस आका के पीछे पीछे चले जाएं जन्नत में। मगर आका कितना बड़ा इनाम अता फरमाने कि 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला ऐसा होगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। इट मींस वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। जरा सोचिए तो सही मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या क्या फजीलतें हैं दुरूद पाक की। फिर भी हम दुरूद पाक ना पढ़ें, फिर भी हम फजूल बातों में वक्त सर्फ करें। 1000 बार जरा कभी कैलकुलेट कीजिएगा कितनी देर लगती है। 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने में अगर मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के जो मुख्तसर दुरूद पाक हैं 30-40 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर, जी हाँ, एक घंटे में आप 1000 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। मगर सोचे इनाम, सोचे बरकत। वैसे दिल पर चोट करने के लिए कहता हूं, अगर ये ऐलान होता कि जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। अब जरा सोचिए हम कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। हालांकि क्या क्या वैल्यू है दुनिया की रकम की, इतने बड़े इनाम, रहमतें, बरकतें, जन्नत में दाखिला। नियत कर लीजिए ना, शामिल कर लीजिए ना अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए दुरूद पाक को। फिर देखें कैसे मुश्किलें टलती हैं, कैसे मसाइल हल होते हैं। सुभान अल्लाह। अब एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला उसके रावी हैं इस हदीस के, कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन में सियाहत करते हैं, जमीन में घूमते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को देखते हैं तो वो जाकिरीन की उस महफिल में पहुंचकर उसे घेर लेते हैं, अपने परों से गोया ढांप लेते हैं। फिर अपने पैगाम रसा को रब्बुल इज्जत की बारगाह में भेजते और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हम तेरे बंदों की तरफ से आए हैं,
وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والا، ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا، اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جا رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے، ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماعی ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بھرے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہر جمعرات آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جمعرات کی رات ہے نا، وہ خاص ذکر و درود کرنے کی رات ہے، خاص نیکیاں کمانے کی رات ہے، خاص دعائیں کرنے کی رات ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے کام دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھرا ہوا سنت و بھرا بیان ملتا ہے، اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، پھر ذکر الہی کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہزاروں ہزار اسلامی بھائی مل کر دعائیں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں دعا ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں نیکی کی دعوت ہے، خوبصورت پیکج ہے۔ کتنی برکتیں ملیں گی اگر ہم اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اور جو خوش نصیب ساری رات اجتماع میں ٹھہرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آرام کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا ساری رات رحمتوں کے سائے میں ہیں۔ آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جمعرات کی رات ہمارا اجتماع اب ہفتہ وار اجتماع کبھی نہیں چھوٹے گا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں، کیسی رحمتوں کی چادر ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنی نا، اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات۔ ایک درود کی فضیلت سنیے گا، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب کس بات کی سستی ہے؟ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی مساء غفر له قبل ان یصبح، من صلی علی صباحا غفر له قبل ان یمسی۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں، ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے، آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے
کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں. فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ذرا کوسچن سنیے، سوال سنیے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجو. اللہ اکبر. کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے. لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہوں اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں. ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں ہم. اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں گے؟ اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا. ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے. دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا. بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے. اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 موئے مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو. اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا. اللہ اکبر. پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے؟ 3 موئے مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا. اب اس نے کیا کیا؟ روزانہ موئے مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا. اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی. اللہ اکبر. اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا. چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے. بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی. تانتا بن گیا اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا. ہے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے. بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص موئے مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک موئے مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں. دیدار موئے مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے.
اور برکتیں لوٹیے اور ہمیشہ باادب رہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ باادب رکھے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ, ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے. اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے. وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, چاہیں تو اس کی پکچر لے لیجئے, آپ کے پاس یہ یاد بھی رہ جائے گا. اور سبحان اللہ, ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے. فضیلت کیا ہے ذرا سنیے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں. اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے, ہر جمعرات خود بھی پڑھیے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے. مدنی چینل پر ہر جمعرات کے درود پاک